अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये निकाह की मजलिस है। निकाह एक खुशी का मौका होता है, खुशी का माहौल होता है, खुशी हर एक के लिए। निकाह खुद लड़के के लिए, दूल्हा के लिए खुशी का मौका होता है। उसका इंतज़ार किया जाता है, कुछ अरमान को बनाए जाते हैं, कुछ खूबसूरत ख्वाब सजाए जाते हैं। निकाह खुशी का मौका होता है लड़की के लिए भी। बुलूगत के बाद ही जिसमें जो डेवलपमेंट होते हैं, अल्लाह ताला की ये सुन्नत जारिया है कि निकाह का इंतज़ार किया जाता है, उसकी उम्मीद बांधी जाती है। और जब निकाह के इनेकाद का मौका होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी और मुसर्रत होती है। निकाह ये खुशी का मौका होता है खुद लड़के के वालिदैन के लिए। वालिदैन बच्चे की परवरिश इब्तिदा ही से करते हैं, उसको तालीम के देवर से आरास्ता करते हैं और वो उसके निकाह की उम्मीद कायम करते हैं। बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका निकाह किया जाएगा, दुल्हन आएगी, मुख्तलिफ अच्छे खूबसूरत ख्वाब सजाए जाते हैं। निकाह का मौका लड़की के वालिदैन के लिए भी इंतहाई खुशी का होता है। आजकल तो लड़की की पैदाइश के बाद ही से वालिदैन समाज के जबर की वजह से उसके लिए इंतज़ामात शुरू कर देते हैं। एक एक दिन गिनते हैं, जूँ जूँ लड़की बड़ी होती है तो उसके लिए रिश्ते की तलाश करते हैं, अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं और जब रिश्ता मिल जाता है तो फिर उसके निकाह करने के लिए प्लानिंग करते हैं, मंसूबा करते हैं। और जब निकाह हो जाता है तो इंतहाई वो खुशी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि एक भारी बोझ था, भारी जिम्मेदारी थी जो उनके सर से उतर गई है। निकाह का मौका ज़ौजैन, उनके वालिदैन, उनके ख़ानदान के लिए भी खुशी का मौका होता है। चुनांचे मुबारकबादियाँ दी जाती हैं, खुशी का इजहार होता है। तो गोया कि निकाह का मौका एक खुशी का माहौल होता है। दूल्हा हो, दुल्हन हो, दूल्हा के घर वाले हों, वालिदैन हों, दुल्हन के घर वाले वालिदैन हों, तमाम रिश्तेदारों के लिए एक इंतहाई खुशी का मौका होता है। लेकिन मोहतरम भाइयों, हमारे लिए गौर की चीज़ यह है कि एक इंतहाई खुशी के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि निकाह के मौके पर आपने कुरान मजीद की जिन 3 मुकामात से 4 आयात का इंतखाब किया, उसमें खुशी का तज़किरा नहीं है, उसमें डर का तज़किरा है। अल्लाह से डरो, इसकी ताकीद गई है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 मर्तबा डरने की ताकीद की गई है। लोगों, डरो 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 डरो।
آپ اندازہ کریں یہ کتنی عجیب بات ہے۔ نکاح کے موقع پر تو خوشی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات میں اس کے بھی بہت سے پہلو ہیں۔ ایسی آیات کا انتخاب کیا جا سکتا تھا جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی جاتی، اس پر شکر کرنے کی تلقین کی جاتی، خوشی کی باتیں کی جاتی، لیکن اس کے بجائے قرآن کی جو 6000 سے زیادہ آیات ہیں ان میں سے 3 مقام سے 4 آیتوں کا ایسا انتخاب کیا گیا جن میں کہ ڈرنے کی بات کہی گئی ہے، اور ہم دیکھیں تو 4 ہی نہیں بلکہ 5 چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ایک ایسے خاص موقع پر قرآن کے مختلف مقامات سے ایسی ہی آیات کا انتخاب کیوں کیا گیا اور اس میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ انتہائی خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ان آیات میں کن چیزوں سے ڈرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے میں بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے، پہلی آیت سورہ النساء کی ہے، یہیں سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پوری دنیا میں اس سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان لانے والوں کو نہیں مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس کہا ہے، تمام انسانوں کو، چاہے وہ جس مذہب کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ جس علاقے کے رہنے والے ہوں، چاہے ان کی جو ذات برادری کاسٹ ہو، جو بھی ہوں، انسان ہیں، ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے زوجیت کا وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کی ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، اسی طرح اس نے انسانوں کو بھی جوڑے بنایا ہے۔ اس نے ایک انسان کی تخلیق کی، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ تو گویا کہ قانون زوجیت کو ماننا ہے۔ اگر تم نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو تمہارا بدترین حشر ہوگا۔ محترم بھائیو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو مانا، نہیں مانا، زبان سے مانا لیکن عملاً اس کا انکار کیا، وہ اس دنیا میں بھی بدترین ان کا انجام ہوا۔ ہم آج کل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا کے بہت سے حصوں میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا انکار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی تخلیق کی ہے، ان کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، اور اسلام کی تو تعلیم یہ ہے کہ ان کے درمیان نکاح ہو، اور نکاح کے ذریعے انسانی نسل فروغ پائے۔ لیکن اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جوڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرد مرد سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے، اپنی جنسی تسکین کر سکتا ہے، عورت عورت سے جنسی تسکین کر سکتی ہے، اور اگر مرد اور عورت دونوں جنسی تسکین چاہیں تو اس کے لیے بھی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ میں وہ رہ سکتے ہیں جب تک چاہے مرد عورت رہے بغیر کسی رشتے کے نکاح کے، اور وہ جب چاہے تب علیحدہ ہو جائیں۔ اس صورتحال نے انسانی معاشرے کو ایک جانوروں کے باڑے میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کی جو مخالفت جو لوگ کرتے ہیں ان کو اس کی بدترین سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں ایڈز کی صورت میں، جو پوری دنیا میں ایک مہلک اور لا علاج بیماری کا شکار ہے، وہ انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو گویا کہ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کو یہ مخاطب کیا گیا اس آیت میں، تم ڈرو اللہ تعالیٰ کی اس قانون کی مخالفت سے، اور جو ہدایت دی گئی ہے اس پر تم عمل کرو۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے حقوق عائد کیے ہیں، ان حقوق کی پامالی سے ڈرو۔ جو انسان کسی سماج میں رہتے بستے ہیں
ان کے ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں۔ باپ کا حق بیٹے پر ہے، بیٹے کا حق باپ پہ ہے، بیوی کا حق شوہر پہ ہے، شوہر کا حق بیوی پہ ہے، ساس کا حق بہو پہ ہے، بہو کا حق ساس پہ ہے، بھائی کا حق بہن پہ ہے، بہن کا حق بھائی پہ ہے۔ جتنے رشتے ہیں سب ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو لوگو، یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں۔ یہ حقوق محض سماجی تعلقات کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کیے ہیں، تم کو یہ حقوق ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے جیسے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں پر فرض عائد ہوتے ہیں۔ ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض ہے، دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہے۔ ہر شخص اپنے فرض ادا کرنے کی کوشش کرے، دوسرے کے حقوق لازماً ادا ہو جائیں گے۔ تو دوسری بات کہی گئی ہے لوگوں ڈرو حقوق ادا کرنے کی پامالی کرنے سے، جس کا جو حق تم پر عائد ہوتا ہے اس کو لازماً ادا کرو۔ اگر تم حق ادا نہیں کرو گے تو کسی دوسرے انسان کی حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ حقیقت میں تم اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو مول لے رہے ہو۔ تیسری بات کہی گئی ہے والارحام، لوگوں رشتوں کو پامال کرنے سے بچو، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ جو عام انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق عائد ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے یہ رشتوں کی وجہ سے تو حقوق میں اور مضبوطی پیدا ہو جاتی۔ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ان کے رشتے بنائے، نسبی رشتے بنائے اور سسرالی رشتے بنائے۔ دونوں رشتوں کی اہمیت ہے۔ ہمارے سماج میں خونی اور نسبی رشتوں کو تو اہمیت دی جاتی ہے، سسرالی رشتہ داروں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ شوہر نامدار بیوی کے خونی رشتوں کی وہ برائی کرتے ہیں، تمہارا باپ ایسا ہے، تمہارا بھائی ایسا ہے، اور تم تو کچھ لے کے نہیں آئی ہو، اس نے جو سامان دیا ہے بالکل تھرڈ کلاس کا دیا ہے۔ بیوی کے سامنے اس کے خونی رشتہ داروں کی برائی کرنا شوہر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اگر بیوی کسی اچھے خاندان سے آئی ہے تو وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ساس سسر کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ جو قرآن کی تاکید یہ ہے کہ رشتوں کو پامال کرنے سے ڈرو۔ عام انسانی تعلقات کے مقابلے میں رشتوں میں اور زیادہ قریبی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں جو کہ رشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں۔ جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو لوگ ان کو پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کتنے سری الفاظ کہے گئے ہیں۔ تو گویا کہ تیسرا ڈر یہ کہا گیا ہے کہ رشتوں کو پامال کرنے سے بچو۔ چوتھی بات کہی گئی ہے، چوتھا جو ڈر ہے یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگو ڈرو، زندگی کی ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بنو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے بنو۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ جب قرآن کہتا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو، جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، تو گویا کہ قرآن کہتا ہے کہ زندگی کے ہر سانس میں تم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کام ہیں یا اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پانچواں ڈر جو کہا گیا ہے وہ سورہ احزاب کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور زبان سے سیدھی اچھی بات نکالو۔ محترم بھائیو، شادی شدہ زندگی کو بگاڑنے والی پہلی چیز ہے زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ زبان میں جو بات آئے فوراً کہہ دینا۔ جو بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے زبان سے، بیوی سے کوئی کام ہو گیا، کوئی برتن کوئی ٹوٹ گیا، بیوی نے کھانا کوئی خراب بنا دیا، نمک کوئی زیادہ ہو گیا،
برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ارے تم کو کیا سلیقہ ہے، تمیز نہیں ہے، تمہاری ماں نے کیا سکھایا ہے، یہ سب باتیں کہہ دی جاتی۔ اسی طرح بیوی بھی اگر ہے، منہ پھٹ ہے، ساس ہے اور کوئی جو ہے جو سسرال میں ہے، ان کی احتیاط نہیں کرتی ہے، منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتی۔ تعلقات میں خرابی زبان کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لیکن اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ سدید کا لفظ ہے بالکل سیدھا، اگر ذرا سے ابھی ٹیڑھ ہوگا، تیر کو کہتے ہیں سہمٌ سدید، تیر کمان کے بارے میں جانتے ہیں، تیر میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن ہوگا تو کبھی وہ نشانے پر لگ ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے زبان کو بھی سیدھی استعمال کرو، زبان میں اگر ذرا سا بھی ٹیڑھا پن پیدا کر دیا جائے تو وہ بہت سخت اس کی چوٹ لگتی ہے۔ ایک عربی شاعر یہ کہتا ہے جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر و تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدات زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اس چیز کی ضمانت جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اور دوسری اس چیز کی ضمانت جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ تم ان دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ نے دین کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، آخر میں آپ نے اپنی زبان نکال کے پکڑ کے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ صحابی کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول کیا زبان کی احتیاط بھی اتنی ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ زبان کی کھیتیاں ہی ہیں جو انسان کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیتی ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح جو پیداوار ہوتی ہے آدمی اس کو دراتی سے کاٹتا ہے، اسی طرح زبان سے جو الفاظ نکالے جاتے ہیں اس کی حیثیت بھی اسی طرح کی ہے، وہ آدمی کی اپنی کھیتی ہوتی ہے۔ زبان سے آدمی جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور اس سے اس کی دینی زندگی بھی سدھرتی ہے اور اس کی دنیاوی زندگی بھی سدھرتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہی ہے، نکاح ایک انتہائی خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ دولہا اس کے خاندان، دلہن اس کے خاندان، سماج، ماحول، متعلق پڑوسی سب خوشی سے سرشار ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آیات کا انتخاب کیا، ہر نکاح کے موقع پر آپ وہ آیات پڑھتے تھے، صحابہ کو اس کی تلقین کرتے تھے، تو گویا کہ آپ نے بار بار ڈرنے کی تاکید کی۔ گویا کہ خوشی کے موقع پر بھی آدمی کو آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انتہائی خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے پہلو سوچنا چاہیے، اور جن باتوں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوتی ہے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔